बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम और दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। पहला इशू है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है उसके हवाले से, और दूसरा इशू वो है कि जिसको मीडिया ने टोटली अवॉइड किया है। यानी आज यानी यूं कहें कि एक ऐसा फितना जन्म ले रहा है जो आने वाले दिनों में इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान के अमन को तबाह कर सकता है। वो फितना कि जिन्होंने सड़कों पर खड़े होकर खुदकश बमबार को या खुदकश हमला आवरों को लाने की बात की, जिन्होंने बहुत अहम तरीन बातें की, उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9 रुकनी बेंच। नाज़रीन, ये 9 रुकनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम को रोकने के हवाले से तश्कील दिया गया है। इसके हवाले से स्पेशल सिफारिश लेकर गए थे अपना पीपल्स पार्टी के जो है वो परवेज इलाही और दूसरे पीपल्स पार्टी के परवेज इलाही लतीफ़ खोसा साहब। यानी इन दोनों की चीफ जस्टिस से तफसीली मुलाकात हुई और वहीं पर बैठकर उन्होंने अपनी दरख्वास्तों पर नंबर भी लगवाए, और उसके बाद फिर अचानक से ये जो है वो खबर गर्दिश करने लगी कि चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अता बंदयाल के ग्रुप के जो जजेस हैं वो भी मैं आपको पहले वाले व्लॉग में बता चुका हूँ, फिर भी याद देने के लिए बताता चलूँ कि उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। जबकि ये जो बेंच है इसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब करेंगे। नाज़रीन, इसके जो पेचो खम या क्या बोलते हैं उन पर तो, या उसके जो इश्यूज हैं या क्या मामलात हैं, ये बेंच बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और काजी फैज ईसा को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भिड़वाने के लिए उनको साथ क्यों लिया गया। लेकिन शायद मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बहुत ही उजलत से काम लिया है इस हवाले से। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस हवाले से इंतहाई उजलत से काम लिया है, जबकि इस पर इंतहाई समझदारी से और मोहतात अंदाज में जो है वो काम करना चाहिए था। काम ये करना चाहिए था कि बेंच की तश्कील से पहले थोड़ा सा माजी में चले जाते तो कुछ ज्यादा मुज़ायका नहीं था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त 2015 को कुछ जो है वो एक इंतहाई अहम मामला हुआ। यानी आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद, जिसमें 150 जो है वो बच्चे और चंद बुजुर्ग या स्कूल का स्टाफ जो था वो शहीद हुए थे, तो जिस पर मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का फैसला किया गया था। ताहम उसको फिर बाद में चैलेंज किया गया। और इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि अपना 17 रुकनी चीफ जस्टिस अपना 17 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क कर रहे थे, यानी फुल कोर्ट, और उन्होंने बाकायदा इंडोर्स किया था और जो है वो इन हालात में मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम को जायज करार दिया था। ताहम एक कंडीशन उन्होंने भी रखी थी कि जो है वो इसके जो भी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट का फैसला होगा या जो भी जिसका भी ट्रायल होगा उसके पास अपील का हक होगा। और इस बार भी जो हुकूमत ने ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो नोटिफिकेशन जारी किया या जो भी तरमीम जारी की या कुछ भी, उसमें वाज़ेह तौर पर है कि जो भी मुल्ज़मान होंगे उनके पास अपील का हक होगा। तो वो जो 17 रुकनी बेंच था उसने इत्तेफाक के राय से ये फैसला किया था कि जो है वो इन हालात में स्पेशल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो नागुज़ीर है, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके और दहशतगर्दी का कलाकमा किया जा सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब 17 रुकनी बेंच का फैसला ऑलरेडी मौजूद है तो उसके बाद फिर 9 रुकनी बेंच तश्कील देना मतलब कितना अजीब लगता है।
کیا ان کو تھوڑا سا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک کورٹ، ایک عدالت، یہی عدالت، اسی عدالت کے کا فل کورٹ یہ باقاعدہ فیصلہ دے چکا، اور اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے، اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی حیرت کی بات تو یہ ہے، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے حوالے سے خلیج ٹائمز نے بھی جو ہے وہ سٹوری کی تھی، اس کو اسپیشل کوریج دیا تھا، جس میں کہا تھا کہ پاکستان سپریم کورٹ گیوز ناٹ ٹو ملٹری کورٹس، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد انہوں نے مطلب اس معاملے پر انتہائی اہم پوائنٹس اٹھائے تھے، جن میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ کہا گیا کہ ان لینڈ مارک ججمنٹ، اس کو لینڈ مارک ججمنٹ قرار دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان آن وینسڈے، ڈسمسڈ ان 11-6 جو ہے میجورٹی سلیو آف دا پٹیشنز اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف ملٹری کورٹس اینڈ آلسو upheld 18th amendment 14/3 and that transferred most powers to provinces, the apex court. یعنی یہ خلیج ٹائمز کے علاوہ متعدد اخبارات میں یہ سٹوری شائع ہوئی، لیکن اس کے باوجود حیرت کی بات ہے کہ 17 رکنی بینچ کا فیصلہ اس حوالے سے جب موجود ہے، تو اس کے بعد پھر 9 رکنی بینچ کی تشکیل اپنے آپ میں میرے لیے تو حیران کن ہے، کسی اور کے لیے یہ ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا 2007 میں جنرل مشرف کے دور میں، اور یہ 13 جولائی کا معاملہ ہے، جب لال مسجد کا ایشو سامنے آیا تھا، تو لال مسجد کے اندر اپنا حکومت کا کہنا تھا کہ 100 سے زائد ملیٹنٹس موجود ہیں، یعنی مسلح ملیٹنٹس موجود ہیں، اور ان ملیٹنٹس کے خاتمے کے لیے لال مسجد کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر ان سے مذاکرات کیے گئے، اور اس کے بعد پھر جب مذاکرات بھی ناکام ہوئے تو اس کے بعد پھر لال مسجد پر حملہ کیا گیا۔ اب اس حملے میں اجتماعی طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم 100 مسلح افراد جو اندر تھے، ان میں سے 91 جو تھے وہ اس آپریشن میں مارے گئے، جبکہ 50 گرفتار ہوئے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی ان میں سے 11 کمانڈوز شہید ہوئے اور 44 زخمی ہوئے تھے۔ یہ ہے تب کا معاملہ۔ اس میں میرے خیال میں مولوی عزیز صاحب تھے، یا ان کے کوئی بھائی تھے، وہ بھی شہید ہوئے تھے، بقول ان کے شہید ہوئے تھے، لیکن میرے حساب سے مارے گئے تھے، کیونکہ ہمارا دین ایک پیار کا دین ہے، ہمارا دین برابری کا دین ہے، ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے۔ جو بھی اسلام میں آیا سمجھیں وہ سلامتی میں آیا، تو اس کو سلامتی مل جاتی ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جو لوگ اسلحہ اٹھا لیتے ہیں ریاست کے خلاف، اور اس میں بے گناہ لوگوں کو بے موت مار دیا جاتا ہے، بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے، بم بلاسٹ کر کے سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے، اور ایک وحشت کا بازار اس میں گرم کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یقیناً ریاست کا جو معاملہ ہے، یا ریاست کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، آج اچانک سے کچھ خواتین نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں سڑکیں بند کر دیں، ڈنڈا بردار خواتین تھیں۔ اب ان خواتین کی جو قیادت کر رہی تھیں، انہوں نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں۔ بات کر رہی ہوں، آج ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:22 پہ میرے پاس میری بیٹی کی کال آئی، روتے ہوئے وہ چیخ رہی تھی کہ بابا پر اٹیک ہوا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ہم نے فوراً مدرسے میں اعلان کر دیا، مولانا صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور ان کے گارڈوں سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شور مچا جی، مولانا صاحب پہنچ گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد مولانا صاحب پہنچے تو پاؤں میں جوتی نہیں تھی، سر پہ پگڑی بھی نہیں تھی، اینک بھی نہیں تھی، ہاتھ زخمی تھے، دونوں پاؤں بھی زخمی تھے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی CTD والوں نے حملہ کیا، ایک آدمی سول لباس میں تھا، سفید کپڑے،
ظاہری سی بات ہے وہ ماشاءاللہ MISI بہت ساری ایجنسیز ہیں جن کو دین برا لگتا ہے، قادیانی اور شیعہ نواز لوگ، اور ویسے بھی ہماری اور ان کی تو پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، والد صاحب کی شہادت سے لے کے آج تک نہ ہم انہیں بھولے نہ یہ ہمیں بھولے، اور ہم بھی نہیں بھول سکتے ان کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے بتایا کہ جیسے میں لال مسجد سے نکلا، میں لوڈی کے قریب ابھی نہیں پہنچا تھا، جو اسکول والی گلی ہے اس سے ذرا قریب سے تھا میں، تو وہاں سے CTD والوں نے آ کے گاڑی کو سائڈ ماری اور اترے، اور مجھے کہا کہ نیچے اترے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی، میں فرنٹ پہ بیٹھا تھا غیر مسلح، میں نے اپنے گارڈ سے گن لی، کلاشن کوف پھر بتا رہی ہوں، کلاشن کوف لی، گارڈ کے پاس تھی، اور پھر انہوں نے CTD والوں پر فائر کیے، اور CTD والوں نے مولانا صاحب پہ فائر کیے۔ پھر ایک ختم ہو گئی، یعنی میگزین ختم ہوا تو دوسرے گارڈ سے لی، اور پھر مولانا صاحب نے CTD والوں کی کھینچ کے تو ان کے ساتھ مقابلہ شروع کیا، اور ان کے 10-12 لوگوں نے مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ایک نے داڑھی پکڑی، ایک نے سر پکڑا، اینک گر گئی ان کے ہاتھ سے، ہاتھ ان کے زخمی ہیں، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ان کے پاؤں سے جوتا نکل گیا۔ جب طلباء پہنچے، اساتذہ پہنچے، محلے والے پہنچے، اس وقت تک پورا محلہ جو ہے وہ گولی کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ تو پھر CTD والے جو ہیں وہ ادھر متوجہ ہوئے اپنی گن لینے کے چکر میں، تو مولانا صاحب وہاں سے ان کو چھوڑ کر پھر بھاگے، اور وہاں آگے ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا تھا، اللہ کے شیر کو رباہی نہیں آتی، اس نے مولانا صاحب سے کہا میرے پر اعتماد کریں، میں آپ کو جامعہ پہنچاتا ہوں، اور اس نے مولانا صاحب کو جامعہ پہنچایا۔ تو مولانا صاحب کے کپڑوں پر بھی خون ہے، ہاتھ پر بھی خون لگا ہوا ہے، یہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور میرا TTP والوں سے ایک سوال ہے، تم سن 2007 سے ہمارے لیے لڑ رہے ہو، کیا اپنے باپ پر حملہ برداشت کرو گے؟ یہ CTD والے کسی کی نہیں سنتے، نہ کسی کی عزت کرتے ہیں، یہ کسی رعایت کے قابل نہیں ہیں، انہیں یونیفارم میں دیکھو تب بھی مارو، بغیر یونیفارم کے دیکھو تب بھی مارو، یہ کسی پہ اٹیک نہ کریں تب بھی تم ان کو مارو۔ ایک حسان، ایک غازی، 100 میں نے بات کہی تھی کہ اللہ میاں میرا ایک، ان کے 100، اللہ میاں نے وہ بات پوری کی۔ اب ایک عبدالعزیز اور اس کے بدلے 1000، ایک مولانا عبدالعزیز اور ان کے بدلے 1000۔ یہ بھول گئے ہیں کہ جو انہوں نے 60,000 لاشیں اٹھائی تھی، ہم دوبارہ یاد کرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم آگ لگانا چاہتے ہو، ہمیں کوئی نہ کہے کہ ہم نے کھیل شروع کیا، یہ گیم شروع کیا، ہم ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم سن 2007 سے آرام سے جی رہے ہیں اور سکون سے جی رہے ہیں، ملک کی خدمت کریں۔ پہلے لاہور شریف کو کیڑے نے کاٹا تھا، اللہ نے اس کو ہمارے سروں سے دفع کیا، اس کے بعد یہ باجوہ کو کیڑے نے کاٹا، اب CTD والوں کو کاٹا ہے، تو ان کا علاج بھی اللہ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ 60,000 لاشیں بھول گئے ہو، اور وہ TTP والوں کو یعنی تحریک طالبان پاکستان والوں کو کھلم کھلا ہدایات دے رہی ہیں کہ جو ہے وہ ایک کے بدلے 60، میرے خیال میں اتنے ہی کہ ایک کے بدلے 60 کو مارو، یونیفارم میں دیکھو تو بھی مارو، بغیر یونیفارم کے دیکھو تو بھی مارو، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اب یہاں پر یہ سچویشن ہو تو وہاں پر آپ بتائیں کہ جو ہے وہ اب ریاست کو اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مزید انہوں نے کیا کہا ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مشرف کا ظلم و ستم برداشت کیا خالی صاحب، چاہتے تو اسی ملک کی عید سے ہی بچا سکتے تھے، منع کیا سب کو، امن امان قائم کیے، آپ خودکش بھول گئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا سر پر نشہ چڑھ رہا ہے طاقت کا۔ ایک آیا نا تو آپ کو ساروں کا نیندیں حرام ہو جائے گی۔ جی ناظرین، سنا کیا کہا محترمہ نے؟ کہا کہ آپ لوگ خودکش بھول چکے ہو، آپ لوگوں کو خودکش بمبار بھول گئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے سروں پہ طاقت کا نشہ ہے، ایک بمبار آیا نا تو آپ سب کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کل گزشتہ روز جو اسلام آباد میں یہ ہوا، یہ کوئی معمولی مذاق یا معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کل کو یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ آج یہ جو چھوٹا سا جو ہے وہ پودا ہے، جو میرے خیال میں اب چھوٹا تو پودا نہیں رہا ہوگا، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں،
جس طرح کی ٹی ٹی پی سے ایفیلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں یا جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، ایسی صورتحال میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پودا ہے، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹے دار درخت بن چکا ہے۔ تو اس کانٹے دار درخت کو اگر ابھی بڑھنے سے نہ روکا گیا اور ابھی اس کو جڑ سے ختم نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے وہی معاملات شروع ہوں گے جو 2007 میں یا 2006 میں تھے، یعنی ہر جگہ پھر خودکش بمبار ہوں گے اور پھر لاشیں ہوں گی اور پھر ہم لاشیں اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اس معاملے کو لائٹر نوٹ پر مت لیا جائے۔ یہ جس طرح آج ڈنڈے لے کر سڑکوں پر آئے اور جس طرح ان کے سامنے پولیس بے بسی کی تصویر بنی رہی، بہرحال اچھا ہے، ریسٹرینٹ شو کیا، بہت اچھی بات ہے، ورنہ معاملہ مزید بڑھ جاتا اور جو معاملہ کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا وہ آج خراب بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت معاملہ انڈر کنٹرول ہے تو اس کو اور بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر لال مسجد کا معاملہ ہمارے سامنے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر لاشیں گرنا شروع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ کے اڈے دہشت گردی کا اڈے بن جائیں اور وہاں لاشیں بکھری ہوئی ہوں، ہمارے ٹرانسپورٹیشن میں خودکش بمبار ہوں اور ہماری ٹرینز غیر محفوظ ہو جائیں۔ اور یعنی اس وقت جب پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اس وقت ہمیں جو ہے وہ فائنینشیل ریوائول کی ضرورت ہے، ہم اپنی معاشی بحالی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان فتنوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس طرح کا اقدام کیے جائیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔